बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से एक नए प्रोग्राम अफ़कारे रोशन के साथ मैं हूँ डॉक्टर मुनज़्ज़ा अंबरी। अफ़कारे रोशन एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ हम सिर्फ बात नहीं करते, बल्कि ये प्रोग्राम हम नाम करते हैं उन चिरागों के जो अंधेरों में भी रोशनी का ख्वाब पालते हैं। ये प्रोग्राम है उन रास्तों का जो इंसाफ, बराबरी और शऊर के सफ़र पे ले जाते हैं। ये प्रोग्राम नाम है उन आवाज़ों के जो सदियों से दबा दी जाएं तो तब भी ज़मीर के अंदर गूंजती ही रहती है। ये प्रोग्राम एक आईना है गुज़रे हुए कल का, आज का और उस आने वाले कल का, जिसे मैं और आप हम सब मिल के तामीर करेंगे। तो आइए अमल को सोचते हैं, महसूस करते हैं और वो बातें करते हैं जो दिलों को जोड़ दें और जो ज़माने को बदल दें। इस सिलसिले का पहला ही प्रोग्राम इंतहाई अहम, एक वो नुक्ता जो हम सब के दिलों को छू जाता है, एक वो मसला जिसे हम मुआशरे में आम देखते हैं, एक वो सलाहियत, एक मुआशरे का वो मुस्बत पहलू जिसको हम में से बहुत सारे लोग नज़रअंदाज करके गुजर जाते हैं। जी, तो आज हमने बात करनी है उन चमकते सितारों की, उन हीरों की, उन ज़हनों की जो किसी न किसी अपनी स्पेशल नीड की वजह से स्पेशल बच्चे कहलाते हैं। और ये हमारे मुआशरे में आम तौर पर वो बच्चे होते हैं जिनकी सलाहियतों को रोन दिया जाता है। हम अपने गलत तर्ज़ अमल के साथ इनके दिलों को कुचल देते हैं और इनके दिमागों को ताला लगाने की पूरी कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक माहिर की हैसियत से जो हस्ती मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिना नूर। आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में इंचार्ज हैं स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। स्पेशल एजुकेशन आपका पैशन भी है और आपका रिसर्च का एरिया भी। तो आप बहैसियत एक उस्ताद, एक मुहक्किक, एक रिसर्चर, एक राइटर और एक डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर इस प्रोग्राम के हवाले से सबसे बेहतरीन और सबसे मौजू बंदा है जो इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे रोशनी डालेंगी। तो डॉक्टर हिना, प्रोग्राम में आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया और इस एक नहायत अहम टॉपिक पे बात करने की का एक मौका फराहम किया। जी डॉक्टर हिना, क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि इस पे जितनी भी बात की जाए वो कम है, तो हम आपकी एक माहिराना राय जानना चाहेंगे कि ये स्पेशल बच्चे हम किन को कहते हैं? किसी बच्चे में क्या कोई कमी या ज़्यादती होती है तो वो उसको हम एक स्पेशल बच्चा होने का टैग कर देते हैं। जी, आपके सवाल में ही आपने जवाब भी दे दिया और बिल्कुल ऐसा ही है। स्पेशल से मुराद हम उन तमाम बच्चों को लेते हैं जो कि हमारे नॉर्म्स से हट के हैं। हमारे नॉर्म्स में ये शामिल है कि एक बच्चा अगर 6 साल का है तो वो कुछ ख़ास सलाहियतें रखता है और कुछ काम कर सकता है और कुछ काम नहीं कर सकता। वो जो हमें सलाहियतें दिखा रहा है, उन सलाहियतों से तमाम वो बच्चे जो कि ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं या वो बच्चे जो उस लेवल से नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब के सब हमारे स्पेशल चिल्ड्रन ही हैं। इसलिए कि उनके लिए हमें स्पेशल प्रोसीजर्स और स्पेशल अडेप्टेशंस करनी पड़ती हैं ताकि वो एडजस्ट कर सकें। जो लेवल से नीचे हैं, अगर हम उनको सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे, उनको मदद नहीं देंगे, तो वो अपने ऑप्टिमम लेवल पे नहीं आ सकते। और जो एक लेवल से, एक नॉर्मल लेवल से आगे परफॉर्म कर रहे हैं,
اگر ہم ان کو ان کے لیول کے مطابق ٹاسک نہ دیں تو وہ بھی اپنے آپٹیمم لیول پہ نہیں پہنچ سکتے. تو گفٹڈ بچے جو کہ بہت جینیس ہیں اور وہ پرفارمنس کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم ان کو اسی گھسے پٹے نظام میں رکھیں اور ان سے بھی وہی کام لیں جو کہ ان کے ساتھ کے دوسرے بچے لے رہے ہیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر ہم ان کو اسپیشل ارینجمنٹس کریں، تو آپ نے سنا بھی ہوگا کہ 10 سال کے بچے نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر لی. وہ اسی لیے ممکن ہے کہ ہم نے اس کے لیے وہ تمام ٹیبوز اور وہ تمام رولز جو کہ ایک عام بچے کے لیے تھے، ایج گروپ کی ایک رینج تھی کہ اس کا ایڈمیشن اس رینج میں ہونا ہے یا اس نے اتنے عرصے میں یہ پڑھائی پڑھنی ہے، ان تمام رولز، ان تمام ٹیبوز سے ہٹ کے اس کو ارینج کیا، اس کو الاؤ کروایا. بورڈز نے بھی اس کو جو ہے وہ الاؤ کیا، اس نے ایگزامس دیے، تبھی وہ اس لیول تک پہنچ پایا. جی بہت شکریہ، اور بہت آپ نے اچھی طرح سے اس کی وضاحت کی. تو آپ کی ان باتوں سے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں ہر بچے کی ڈیولپمنٹل مائل سٹونز کا پتہ ہو، اور اسپیشلی اگر ہم تھوڑا سا اس طرف نظر زیادہ رکھیں کہ وہ بچے جو دوسرے باقی بچوں سے پیچھے رہ جاتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس سلسلے میں سب سے پہلی ذمہ داری ظاہر ہے جو ہے وہ پیرنٹس کی ہوتی ہوگی کہ وہ نظر رکھیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ مائل سٹونز کو اچیو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو پیرنٹس کے لحاظ سے آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں جب کسی کو تھوڑا سا بھی ایک رف گیس ہونا شروع ہو جائے کہ اس کا بچہ ایک عام بچہ نہیں ہے، ایک خاص بچہ ہے، یعنی ایک اسپیشل چائلڈ ہے، تو پیرنٹس کو اسٹیج پہ کیا کرنا چاہیے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ ہمیں اس بچے کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا ضروری ہے جو کہ اسپیشل نیڈز کے ساتھ ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ چیز تو ہمیں ہر ایک کے ساتھ کرنی چاہیے. میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. میں کیا کر سکتی ہوں، میرے رجحانات کیا ہیں اور میری لمیٹیشنز کیا ہیں. اگر ہم یہ کہہ بھی دیں کہ وہ بچے پیچھے ہیں تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ ہر ایریا میں ہی پیچھے ہیں. وہ کسی ایک مائل سٹون میں اگر مجھے ڈیویشن شو کرتا ہے اور پیچھے ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ دوسرے مائل سٹون میں نارمل رینج میں پرفارم کر رہا ہو اور تیسرے میں وہ ابو ایوریج بھی جا سکتا ہے. تو لہٰذا ہمارا جو طریقہ تدریس ہے اور ہمارا جو معاشرہ ہے اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں، سب نے مل جل کر اس کام میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ڈیفینیٹلی پہلا رول پیرنٹس کا ہی ہے کہ وہ اپنے بچے کے اندر اس طرح کی کوئی بھی چیز جو کہ اس نارمل رینج سے ہٹ کے ہے اس کو آبزرو کریں. اور سارا فوکس ہمارا ویکنیسز پہ نہیں ہونا، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف اس کو بہت سے ایریاز میں پیچھے کر آئے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ جب ہم کسی ایک چیز میں ویک ہوتے ہیں تو ہمارا دوسرا پوٹینشیل جو ہے وہ اسٹرینتھنڈ نظر آتا ہے. وہ بچہ اگر آپ کو سنائی نہیں دیتا نظر آ رہا اور وہ نہیں سن رہا، لیکن اس کی ویژن اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے جو ایک عام انسان کی کیپیسٹی سے ہٹ کے ہے. کیا آپ کوئی ڈرامہ دیکھ کے جس میں کہ آواز پیچھے سے آ ہی نہیں رہی، اس قسط میں کیا ہوا ہے، اس ڈرامے میں کیا چل رہا ہے، اندازہ لگا سکتی ہیں؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں. لیکن وہ بچے کر لیتے ہیں، ان کو آواز نہیں جا رہی، لیکن وہ صرف ہونٹوں کی جنبش سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ الفاظ کیا ہیں، تو ان کا وہ اسٹرینتھنڈ ایریا بھی ہے. اسی طرح وہ بچے جو کہ ویژولی ہیں، وہ دیکھ نہیں پا رہے، لیکن ان کا جو ایریا سب سے اسٹرانگ پھر بن جاتا ہے وہ ان کی ووکل کوالٹی ہے. ہمیں بڑے بڑے اسپیچز اور ڈبیٹس اور ایون سنگرز اور مطلب اس طرح کی کیپیسٹیز اور اس طرح کا اوریٹرز نظر آتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز نظر آتے ہیں انہی بچوں میں سے. تو لہٰذا والدین سب سے پہلے اپنے بچے کو سمجھیں اور اس کی تمام ویکنیسز اور اسٹرینتھس دونوں کو ساتھ لے کے چلیں. ویکنیسز پہ تو ہمارے ہاں فوراً ہی جو ہے ایک لیبل لگ جاتا ہے، اور لیبل پیرنٹس اس لیے نہیں لگوانا چاہتے کہ وہ اس کو فوکس صرف ویکنیسز پہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کا احتجاج سامنے آتا ہے کہ آپ نہیں میرا بچہ ذہنی معذور نہیں ہو سکتا. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس ذہنی معذوری کے ساتھ بہت سی خداداد صلاحیتیں اور بھی ہیں. تو لہٰذا ایکسیپٹنس اس ذہنی معذوری کی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری قائدانہ صلاحیتیں اگر اس کو دی ہیں تو ان کو بھی پہچانیں.
ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں پیچھے نہیں رکھا، وہ بے انصاف نہیں ہے، وہ سب کو مختلف طریقوں سے دیکھتا ہے اور سب کو مختلف طریقوں سے نوازتا ہے، بالکل ہماری طرح۔ ایک اور بہت خوبصورت بات، آپ کی بات کو میں یہاں پہ دہرائے بغیر نہیں رہ سکتی، کہ کوئی بھی بچہ صرف ویکنیسز کے ساتھ نہیں پیدا ہوتا۔ ہر بچے کے اندر کچھ نہ کچھ صلاحیتیں ضرور ہوں گی، اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کسی بچے میں اگر کوئی کمی رکھ دی ہے تو کسی اور صلاحیت کو بڑھا کے اس کو بیلنس ضرور کیا ہوتا ہے، بات صرف اس کو پرکھنے کی ہے۔ ڈاکٹر ہنا، آپ پاکستان میں عام سوسائٹی کے لحاظ سے آپ کیا دیکھتی ہیں، خاص طور پہ جب ایسی اسپیشل نیڈز جو بہت ویزیبل ہوتی ہیں، مثلاً ہم اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کی آسانی کے لیے، کہ جیسے کچھ بچے بلائنڈ ہوتے ہیں، کچھ ہیئرنگ امپیئرڈ ہوتے ہیں، کچھ میں کوئی فزیکل چیلنج ہوتا ہے اور کچھ مینٹلی چیلنجڈ ہوتے ہیں، تو یہ وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک عام سوسائٹی میں باقی لوگوں سے بہت الگ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب سوسائٹی میں کوئی بہت الگ نظر آتا ہے تو ہماری سوسائٹی کا اس کے ساتھ عمومی رویہ کیا ہوتا ہے، اور چونکہ آپ ماشاءاللہ بہت اچھی ریسرچر بھی ہیں، تو باقی اگر ہم معاشروں میں دیکھیں تو کیا باقی معاشرے بھی اسی طرح کا رویہ رکھتے ہیں یا وہاں پہ کچھ فرق ہوتا ہے؟ جی بالکل، انسانی رویے جو ہیں وہ ہر طرح کے اور اس کی ویرائٹی ہمیں ہر جگہ ملتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی جو آبویسلی نظر آنے والی کمزوریاں جب بچوں میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو بالکل ہمارے پیرنٹس بھی پہلی جو ڈینائل کی سٹیج ہے اسی طرح اس میں بیہیو کرتے ہیں جس طرح کے دوسرے معاشرے میں، اور جو تھیری ہے وہ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ فرسٹ وہ ڈینائل میں ہی جاتے ہیں، پھر وہ جب ایکسیپٹنس کی طرف جاتے ہیں تو وہ ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ ریہیبلیٹیشن کے لیے، اور کچھ پیرنٹس کا یہ دورانیہ بہت لمبا ہو جاتا ہے۔ یہاں شاید تھوڑا سا میں یہ کہوں گی کہ ہم ابھی بھی بہت پیچھے ہیں اور وہاں تھوڑی ذرا کمی ہے۔ انیشیل ریاکشن تو دونوں ایک طرح کی ہیں، لیکن وہاں پر جو سہولیات ہیں، فیسلٹیز ہیں، اسسمنٹ ہے، ڈائگنوسس ہے، اور اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بچے کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرے، تو وہ اس طرح سے اس ڈینائل کی سٹیج میں پرولونگڈ نہیں رہتے، وہ ان فوراً سپورٹ جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ سپورٹ شاید اس طرح سے اس کو مل بھی نہیں پاتی ہے تو وہ زیادہ عرصہ اس ڈینائل اور ڈپریشن کی فیز میں گزار دیتے ہیں، اور حالانکہ یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ وہی ٹائم پیریڈ ہے جس میں آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ویک ایریا ایز ویل ایز دا اسٹرینتھنڈ ایریا ضروری ہے۔ جب ہم وہ نہیں کر پاتے ہیں تو وہ اس کا نارمل سے جو گیپ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ پہلے جو ہے ایک عام بچے سے 2 سال پیچھے تھا تو پیرنٹس کی انٹرونشن نہ ہونے کی وجہ سے وہ 4 سال ہو جاتا ہے، اور پھر اس 4 سال کے گیپ کو کور کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سیکھنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اور جو عمر ہے وہ بھی ایک جیسی نہیں رہتی، پوٹینشیل بھی ایک جیسا نہیں رہتا، تو پوٹینشیل ٹائم ہم گزار کے بعد میں جب ہم ایفرٹ کرتے ہیں تو ایک تو ایفرٹ زیادہ چاہیے ہوتی ہے اور پرفارمنس ویسی نہیں آتی۔ تو باقی اگر میں پیرنٹ سے ہٹ کے معاشرے کے رویے کے اوپر بات کروں تو وہ بھی ملتا جلتا ہی ہے۔ وہاں پر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ ان سے پیار کرتے نظر آئیں گے، اسی طرح ہمارے ملک میں بھی ہم بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ پیار کرتے، بہت زیادہ ان کو اپناتے، بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے۔ تھوڑا سا اگر کہیں فرق آ جاتا ہے وہ یہ کہ شاید ریشیو کا تھوڑا سا فرق ہو، وہاں وہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ وہ اس کو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں لیکن اتنی نہیں کہ وہ ڈپینڈنٹ بن جائے۔ لیکن ہمارے ہاں یہاں تھوڑی سی غلطی آ جاتی ہے پیرنٹ سائڈ پہ بھی، اسی طرح ٹیچرز جو نارمل کی ٹیچرز ہیں، کیونکہ اسپیشل کی ٹیچر جو ہے وہ تو ٹرینڈ ہو گئی اور اسے یہ بتا دیا گیا کہ سپورٹ پرووائڈ کرنے کا بھی ایک لیول ہے، اس سے آگے نہیں جانا۔ لیکن کلاس روم میں ایک بچہ، میں مثال دیتی ہوں کہ اگر اسٹیمرنگ کا بچہ ہے اور وہ ہکلا کے بولتا ہے تو اس بچے کو ٹیچر جو ہے سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ نہیں بیٹا چلیں آپ ریڈنگ نہ کریں، نہیں آپ رہنے دیں، لیکن یہ جو اس کو آپ رہنے دے رہے ہیں یہ اس کے ساتھ اچھائی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو وہ اپرچونٹی نہیں مل رہی جس میں کہ وہ اپنی اسپیچ کو یوز کر سکے۔ اس بچے کو وہ اپرچونٹی ڈینائی کرنے کی بجائے ہمیں باقی بچوں کو یہ سمجھانا ہے
کہ ویریشن ہیومن ڈیولپمنٹ میں ہوتی ہے، ہر کوئی لڑکھڑاتا ہے، یہ ذرا زیادہ لڑکھڑاتا ہے، تو ہم نے اس پہ ہنسنا نہیں ہے، ہم نے اس کو بولی نہیں کرنا، ہم نے اس کا کوئی برا نام نہیں رکھنا، اور اس بچے کو انکریج کریں کہ وہ اسپیچ کو پریکٹس کرے۔ تو رویے پازیٹیو اور نیگیٹو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، صرف اس کی ریشو یا اس کی انٹینسٹی کا فرق ہمارے اور ان معاشروں میں پایا جاتا ہے۔ جی، چونکہ بات ایجوکیشن پہ آ گئی، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو اسپیشل نیڈس والے بچے ہیں ان کی بھی ایجوکیشن کی ظاہر ایک ایج ہوگی جس میں وہ بہت اچھی طرح ابزارو کر سکتے ہیں، بہت اچھا لرن کر سکتے ہیں۔ تو ایجوکیشن کے لحاظ سے ڈاکٹر حنا، آپ سے ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ان بچوں کی ایجوکیشن کیا نارمل بچوں کی ایجوکیشن سے ڈفرینٹ ہوتی ہے؟ کیا ان کا کریکولم ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ اور جو اسپیشل ایجوکیشن کے جو سینٹرز ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس معاشرے میں؟ جی، جہاں تک ان بچوں کی ایجوکیشن کا سوال ہے تو میرے پاس کوئی ایک ایسی یارڈ سٹک نہیں ہے یا ایک ایسا معیار نہیں ہے کہ میں ایک جواب سب کے لیے دے دوں۔ میرے پاس کیونکہ ڈائیورسٹی زیادہ ہے تو میرے جو اقدامات ہیں وہ بھی ڈفرینٹ ہیں۔ اگر میں ایک ایسے بچے کی بات کروں جو کہ پولیو سے افیکٹڈ ہے اور اس کی صرف ٹانگیں یا بازو افیکٹڈ ہے، تو اس بچے کا کریکلم بھی بالکل نارمل ہوگا، وہ سنگل نیشنل کریکلم پڑھتا ہوا نظر آئے گا، اس کی ٹیچر بھی جنرل ایجوکیشن کی ٹیچر آرام سے اسے پڑھا سکتی ہے، کیونکہ اس کی لرننگ پروسیس میں اس کے ٹانگیں یا ہاتھ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رکاوٹ نہیں بن رہے اگر ہم نے اس سے آرٹیفیشل لمبس پرووائڈ کر دیے۔ تو ہم نے جیسے ہی کوئی اسسٹیو ڈیوائس ان ٹیکنالوجی یوز کی اور اس کی ڈس ایبلٹی کو ایبلٹی میں چینج کر دیا، وہ جو چل نہیں پا رہا تو میں نے ویل چیئر دی جس سے وہ موو کر رہا ہے، وہ جو لکھ نہیں پا رہا تو میں نے اس سے آرٹیفیشل لمبس دے کے اس کو اس قابل بنا دیا کہ وہ گرپ بھی کر سکے اور وہ لکھ بھی لے، یا میں نے ایسے سافٹ ویئر دے دیا کہ وہ بچہ بولتا جاتا ہے اور وہ لکھائی میں اس کا جواب آ جاتا ہے۔ تو یہاں اس کی ڈس ایبلٹی ختم ہو چکی ہے، اب وہ ایبل ٹو واک اینڈ ایبل ٹو رائٹ ہو گیا، تو اس لیے اس کے لیے تو کوئی خاص ارینجمنٹ نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن کچھ ایسے بچے ہیں کہ جن کو ہم اگر اسسٹڈ ڈیوائسز یا ٹیکنالوجی سپورٹ دے بھی دیں تو ان کی ڈس ایبلٹی میں چینج نہیں ہوتی، صرف اور صرف ہم اس کی ڈس ایبلٹی کی شدت کو تھوڑا ذرا کم کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ہمیں اسپیشلائزڈ انسٹرکشنز بھی چاہیے، اسپیشلائزڈ کریکلم بھی چاہیے اور اسپیشل ایجوکیشن ٹرینڈ ٹیچر بھی چاہیے۔ تو ہمارے پاس کیونکہ ایک ڈسیبلٹی اور دوسری ڈسیبلٹی میں فرق ہے، اور ود ان ون ڈسیبلٹی بھی بہت زیادہ فرق ہے۔ میں اگر انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی کو لوں تو وہاں پر میرے پاس مائلڈ والا کیس نظر آئے گا اور مجھے پروفاؤنڈ بھی نظر آئے گا۔ مائلڈ والا کیس آپ اس کو کہہ لیں چلیں کسی حد تک سلو لرنر ہے، اس کو اگر تھوڑی توجہ اور پیار اور محنت اور تھوڑا جیسے ہم ریسورس کہتے ہیں، ریسورس روم کہہ دیں، یا ایکسٹینشن، اس کو ریپیٹیشن مل جائے، بار بار اس کو جو ہے وہ تھوڑی سی توجہ گھر پہ بھی مل جائے تو وہ بھی چل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے یہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی تو وہ مائلڈ ڈسیبلٹی کے باوجود بھی نہیں چل پائے گا۔ تو اس کی ڈسیبلٹی کو ایبلٹی تک لانے کے پروسیس میں کتنا ہم لا پاتے ہیں وہی بیسکلی ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کی آگے آنے والی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ اگر تمام ریسورسز ہوتے ہوئے بھی، میں نے ایسے بھی پیرنٹس دیکھے ہیں جن کے پاس ریسورسز کی بھی کمی نہیں ہے، ان کے گھر کے پاس سکولز بھی ہیں، اب وہ 8 سال کا بچہ ہوا ہوا ہے لیکن وہ اس سے پیار ہی بہت کرتے ہیں، وہ اسے اسکول ہی نہیں داخل کرا رہے۔ تو مسئلہ ڈسیبل ہونا نہیں ہے، مسئلہ اس کے ساتھ اور اس کے ارد گرد لوگوں کی پرسیپشن اور انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اس کو دیکھنا کیا چاہتے ہیں اور وہ اس کے لیے کر کیا رہے ہیں۔ وہ ان کی کاوشیں ایون اس ڈسیبل کو ایبل کر دیں گی۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ وہ مطلب فار ایگزامپل پروفاؤنڈ ہیئرنگ امپیئرڈ ہے، نارمل ایجوکیشن میں وہ گریجویشن کر رہے ہیں، گولڈ میڈل بھی لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کا ایک بچہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہے سائن لینگویج پہ، اس کے لیے جب تک سائن لینگویج انٹرپریٹر نہیں آئے گا وہ تو ایون ایف اے بھی پاس نہیں کر سکتا۔ تو بیسکلی اٹ سیلف ڈسیبلٹی کچھ نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ایسوسیٹڈ فیکٹرز ہیں وہ اس کو ایبل یا ڈسیبل بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس انسٹرکشنل اسٹریٹجیز، کریکلم، میتھڈالوجی، ٹیچرز، ارینجمنٹس سب ویری کریں گی۔
میرا خیال ہے کہ اگر میں آپ کی اس گفتگو سے یہ نتیجہ نکالوں کہ جہاں بچے کے بہت بچپن میں پیرنٹس کا رول بہت اہم ہے، وہاں جب یہ بچہ ایجوکیشن کے لیے کہیں بھی جاتا ہے، ڈپینڈنگ اپان دا لیول آف ڈسیبلٹی اور چیلنج، چاہے وہ کسی اسپیشل ایجوکیشنل سینٹر میں جاتا ہے یا چاہے کسی نارمل کلاس روم میں جاتا ہے، تو ایک ٹیچر کا رول بہت کریٹیکل ہو جاتا ہے کہ وہ ٹیچر اس کو پراپرلی ایسا بنا سکیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ ڈپینڈنٹ نہ رہے بلکہ اس معاشرے کا ایک بہت مفید شہری بن سکے۔ اور ٹیچر کا غلط طرز عمل، غلط طریقہ کار یا ٹیچر کی لیک آف موٹیویشن یہ اس بچے کو ہمیشہ کے لیے ڈپینڈنٹ بھی رکھ سکتی ہیں۔ تو ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے تھوڑا سا ڈاکٹر ہنا آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ٹیچر ٹریننگ جب اسپیشل ایجوکیشن کے سینیریو میں ہوتی ہے تو اس میں کیا ڈفرینسز ہوتے ہیں، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آپ کا ڈپارٹمنٹ ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے کیا کر رہا ہے؟ جی، یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ والدین اور پھر ان کے بعد جو ٹیچرز ہیں ان کا نہایت ہی اہم رول ہے ان بچوں کی زندگیوں میں، کیونکہ ان کی ڈسیبلٹی کے باوجود ان کو ایبل کرنے میں یہی دو لوگ جو ہیں وہ شامل ہیں۔ تو وہاں ٹیچر ٹریننگ میں یہ کہوں گی کہ بیسکلی جتنے بھی ٹریننگ پروگرامز ہیں ان ساروں کے جو میجر مقاصد ہیں، سب سے پہلا تو یہ کہ ان کو ڈفرینٹ اورینٹیشن ٹورڈز دا ڈسیبلٹی دیا جاتا ہے۔ ڈسیبلٹی اٹ سیلف ہوتی کیا ہے، اس کی نیچر کیا ہے، اس کے پاسبل کازز کون سے ہو سکتے ہیں، اس ڈسیبلٹی کے اثرات اس کی زندگی میں کہاں کہاں پڑیں گے، اور اس ڈسیبلٹی کو ایبلٹی تک چینج کرنے کے لیے کہاں سپورٹ چاہیے ہوگی، اور کس طرح کی سپورٹ جو ہے وہ فی الحال اویلیبل ہے، اور کس طرح کی سپورٹ خود سے ارینج کی جا سکتی ہے، کس طرح کی سپورٹ کے لیے ہمیں ہر حال میں فائنینشیل انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو ہر ڈسیبلٹی کا انٹروڈکشن کی کتاب جو ہے وہ بچوں کو ان تمام ٹاپک سے آگاہ کرتی ہے، ڈسیبلٹی کے ڈفرینٹ لیولز اور ٹائپس کے بارے میں، اس کے کازز کے بارے میں، اور اس کی جو اثرات آتے ہیں اس کی زندگی میں اس کے بارے میں۔ پھر تقریباً ہم اس وقت 4 ڈسیبلٹی کی اسپیشلائزیشنز آفر کر رہے ہیں، اور ان چاروں کی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ ان چاروں میں انٹروڈکشن کے بعد پھر ہم جو ہے اسسمنٹ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک ٹیچر کو یہ تو ہے جنرل فارمولا کہ جی ڈسیبلٹی ہے کیا، لیکن ہر بچہ منفرد ہے، اور ہر بچے کی ڈسیبلٹی کا لیول اور ڈسیبلٹی کا ایون ٹائٹل ہی ڈفرینٹ ہے۔ تو اس کو پراپرلی اسیس کرنا، پراپر اسیسمنٹ پروسیجرز کو اڈاپٹ کر کے، تاکہ ہمیں وہ جو ہم نے پہلے اسٹارٹ میں بات کی تھی نا کہ ہر بچے کی اسٹرینتھس اینڈ ویکنیسز ڈفرینٹ ہے، اور ہر ایک کو ایک جیسا نہیں دے کے بھیجا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ اور کسی کو کسی جگہ پہ۔ ایک بچہ جو کہ ویژولی کی میں نے پہلے مثال دی تھی کہ وہ بڑا اچھا اسپیکر ہو سکتا ہے، لیکن دوسرا بچہ ویژولی کا ہو سکتا ہے اچھا اسپیکر نہ ہو، اس کی ٹچ آف سنس بہت اچھی ہے اور وہ بریل کا اتنا ایکسپرٹ ہے۔ یعنی کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ یہ بھی معجزہ ہی ہے کہ 3 یا 4 اتنے قریب نقطے لگے ہوں اور میں اس سے پڑھ لوں کہ یہ کیا لکھا ہے، اور میں جس سپیڈ پہ میں پڑھتی ہوں میری ہی سپیڈ پہ وہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ کین آئی فیل دیٹ مچ؟ آئی کین ناٹ، میری اسٹرینتھ نہیں ہے، لیکن اس بچے کی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اسسمنٹ کر کے ٹیچر اس بچے کی ڈسیبلٹی سے ہونے والے اثرات کا اندازہ لگاتی ہے ہر ایریا میں۔ ایکیڈیمک کی الگ اسسمنٹ ہوگی، اس کی سوشل سکلز کی الگ اسسمنٹ ہوگی، اس کی ایون پرسنالٹی، کیونکہ ہر بچہ مختلف ہے۔ ایک تو یہ کہے گا تو کیا ہوا، اگر میں ایسا ہوں تو کیا ہوا، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، لیکن ایک دوسرا بچہ یہ کہے گا کیونکہ میں تو ڈسیبل ہوں نا، کیونکہ میں تو سنتا نہیں ہوں، تو پھر میں کیسے بول سکتا ہوں۔ تو یہ رویے میں جو ہمیں مختلف انداز نظر آتے ہیں بچوں کے اپنے بھی اور ان کے والدین کے، ان کے فیملی بیک گراؤنڈ، یہ تمام چیزیں اسیس کرنا بھی ایک ٹیچر کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد جس بات پہ ہم ٹریننگ دیتے ہیں ٹیچرز کو وہ ہے کہ اب اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ ہے کیا، تو اب اس کے حساب سے اس کے لیے کس طریقے سے ہم انٹروین کر سکتے ہیں، ہمیں کہاں سپورٹ پرووائڈ کرنی ہے۔ ایکیڈیمک سے پوائنٹ آف ویو سے کیا جنرل ایجوکیشن کا کریکلم ہی چلے گا یا اس کو موڈیفائی کرنا پڑے گا، یا یہ کہ کریکلم تو وہی ہے، صرف اور صرف میں ڈفرینٹ اڈیپٹیشنز اینڈ موڈیفیکیشنز کر کے، انسٹرکشنل اڈیپٹیشنز یا اسسمنٹ میں اڈیپٹیشنز کر کے اس بچے کو سیم کریکلم میں چلا سکتی ہوں۔ تو یہ سارے ڈیسیژنز اور ہر بچے کا انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن
پلان ڈیولپمنٹ یہی بچوں ٹیچر کو جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے. کون کون سے ایریاز میں کس کس طریقے سے کام کر سکتے ہیں اور کون کون سی اسٹریٹجیز ہیں, ٹیچنگ اسٹریٹجیز, جو کہ اگر اس طرح کا کیس ہو تو یہ میتھڈ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے, اگر ایسا ہو تو اس میں ہمیں میتھڈ میں یہ چینج لانا ضروری ہے. یہ تمام میتھڈولوجی کی انٹری کیسز اور کمپلیکیشنز ہم ان کو جو ہے وہ نیکسٹ کورسز میں کرواتے ہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے اس وقت الحمدللہ تقریباً میں کہہ سکتی ہوں کہ ہر لیول کا پروگرام جو ہے وہ آفر ہو رہا ہے. انٹرمیڈیٹ کے بعد بھی اگر کوئی بچہ چاہتا ہے کہ وہ اس اسپیشل پرسنس کو سرو کرے, ان کی زندگیوں میں کوئی اپنا رول ادا کرے, تو وہ ہمارے پاس بی ایڈ 4 ایئرز میں آ سکتا ہے. اگر کسی کو بی اے کے بعد تھوڑا سا ایسا محسوس ہوا, اور ہمارے پاس ایسے کچھ ہیں لوگ جن کے اپنے گھر میں یا خاندان میں کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا تو ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا, تو وہ ہمارے پاس اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ لوگ ہیں جو کہ ماسٹرز کر کے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک ایویلویشن کرتے ہیں کہ اچھا ایک ایسا فیلڈ ہے جو کہ منفرد ہے, اور ابھی انکلوسیو ایجوکیشن کی پالیسی کے بعد جب ہمارے جرنل اسکولز میں ایون ان کے ایڈمیشنز جو ہے وہ دھڑ دھڑ ہو رہا ہے اور یہ وہاں جا رہے ہیں, تو دیر از اے نیڈ کہ وہاں پر بھی اسپیشل ایجوکیشن کے ٹیچرز ہوں. تو وہ پروفیشنل ڈگری اپنی لے کے اپنے سبجیکٹ میں ماسٹرز کرنے کے بعد بھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ایم فل اور پی ایچ ڈی پروگرام بھی ہے جو کہ بیسکلی ریسرچ بیسڈ ہے, اور اس میں ہم ایک اچھا ٹیچر تو ان کو پہلے ہی بنا چکے ہوتے ہیں, ایک اچھا ریسرچر بننے کی کاوش کرتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت سی سکسیس سٹوریز ہیں, بہت سے ایسی ہمارے پاس منفرد ریسرچز ہیں جو کہ ورلڈ لیول پہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ان کو ریکگنیشن جو ہے وہ حاصل ہے. جی بہت شکریہ, آپ نے بڑی تفصیلی بات کی. میں چاہوں گی کہ آخر میں آپ پاکستان کے حوالے سے اسپیشل بچوں کا کیا مستقبل ہے اور ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, ہم بحیثیت پاکستانی, اس حوالے سے اگر آپ کوئی ایک مختصر پیغام دینا چاہیں تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہوگی. جی بہت شکریہ. آپ کے سوال میں مجھے جواب دیتے ہوئے ایک ایونٹ یاد آ رہا ہے. ایچ ای سی میں ایک ایونٹ ہوا تھا اسپیشل ٹیلنٹ پروگرامز, اور اس میں ملک بھر سے تمام صوبوں سے کچھ بچے جو ہے وہ آئے تھے, اور انہوں نے اپنے اپنے جو کہ ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ٹیلنٹس اور ایسی چیزیں جو کہ بالکل منفرد تھیں, اور ان کو ایوارڈز بھی دیے اور ان کو جو ہے وہ سراہا بھی. جہاں اس میں میرے پاس تقریباً میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر 12 بچے اپیئر ہوئے تھے تو نہ کرتے بھی 5 سے 6 بچے اسپیشل تھے. تو یہ میں اس پروگرام کا جب حصہ بنی اینڈ آئی واز سو ہیپی کہ ہمارے یہ بچے کسی سے کمتر نہیں, اور اگر ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈائگنوسس کے ساتھ رائٹ انٹرونشن کے ساتھ چلتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ملک کا اسی طرح ایک اہم خزانہ ہے جس کو کہ ہمیں ایکسپلور کر کے اپنے ملک کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے. یہ ہمارا ریسورس ہے جس کو ہم ضائع کر دیتے ہیں اگر ہم ٹائملی انٹروین نہیں کرتے تو. اور دوسرا ایک اہم پیغام جو میں سب کو دینا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ایکسپیکٹیشنز, یہ جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا, یہی کسی کو زندہ بھی کر سکتی ہیں اور کسی کو مردہ بھی کر سکتی ہیں. ایک بہت قابل شخص اگر ہر وقت یہ سنتا رہے کہ تم سے تو کچھ نہیں ہوگا, تم تو کچھ نہیں کر سکتے, تمہارا تو کوئی کام بھی صحیح نہیں ہے, وہ کبھی بھی کچھ نہیں کر کے دکھا سکے گا آپ کو. لیکن ایک ایسی بچی جس کے والد نے اسے یہ کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا ایک ہاتھ بھی نہیں ہے, ایک ٹانگ بھی نہیں ہے, پورے باڈی کی مسل ٹون بھی کام نہیں کرتی اور تم ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتی, بٹ وہ انڈیپینڈنٹلی سارے کام کرتی ہے. شی از اے اسپیچ تھراپسٹ ہر سیلف, سی پی کا کیس ہے. اور ایون میں حیران ہو کے اسے پوچھتی تھی کہ سارے گھر کے کام کر لیتی ہو؟ نہیں 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 نہیں, تم تو کپڑے نہیں دھو سکو گی. تو اس نے کہا میڈم ایک ہاتھ سے کپڑے دھو لیتی ہوں. اب ایک ہاتھ سے کپڑے دھونے کا طریقہ اسی نے ایجاد کیا. تو کریٹیوٹی بھی ان میں بھرپور ہے اور انوویشن بھی ان میں بھرپور ہے. صرف ان سے ایکسپیکٹ کریں, ہماری ایکسپیکٹیشنز ہی ان کو ان کے مقام تک پہنچنے میں مدد دیں گی. باقی ریسورسز کی کمی یا زیادتی کبھی بھی کسی کو کسی مقام پہ نہیں لے جاتی. اس کے اندر ایک زندہ رہنے کی اور جد و جہد کرنے کی جو چاہت ہے, دیٹ از دا مین ایسنس. وہ ان کو ضرور دیں, ان سے ایکسپیکٹ کریں. باقی جتنی بھی آپ سپورٹ کریں گے یہ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے. ڈاکٹر حنا آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بہت ڈیٹیل میں ایسی باتیں کی جو یقیناً ہمارے لیے ایک بہت اچھا لیسن ہے,
اور چلتے چلتے میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم انسان ہیں، اور سب سے زیادہ جو چیز ہم پر اثر انداز ہوتی ہے وہ ہمارے ارد گرد کے انسانوں کے رویے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ایک عہد کریں کہ ہم ان اسپیشل بچوں کے لیے ایک بہترین رویہ اپنائیں گے، وہ رویہ جو ہمدردی یا ترس کا نہیں ہے، وہ رویہ جو حقیقی محبت کا ہے، وہ رویہ جو اس اعتماد کا ہے کہ یہ بھی کسی سے کم نہیں، اور اگر ان کو صحیح موقع ملے تو ان کی ایبلٹیز بھی دنیا کو حیران کر سکتی ہیں، کیونکہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔